बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म महाज है वो है पाक अफ़गान। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहली बात यह है कि तालिबान को फील्ड मार्शल ने वार्निंग दे दी। बैरिस्टर गौहर सियासी वर्कर नहीं, और जनेवा मुज़ाकरात बेनतीजा। अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह जिंदाबाद का नारा लगा दिया। क्यों? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ज़रूर आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। लेकिन नहीं मर्ज़ी तो आपकी मर्ज़ी। हम तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे बगैर किसी बात के, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। ये नाज़रीन, पाक अफ़गान महाज गरम, 35 पोस्टों पे हमला किया। जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था हम जवाब देंगे और बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने अचानक हमला किया और फिर पाक अफवाज ने खड़का दिया। 22 से ज़्यादा जगह हमला करके पोस्टें उड़ा दी। काबुल, कंधार, पक्तिया, खोस्त, सब जगह लर्ज़ उठ गए, लर्ज़ा तारी हो गया। लेकिन वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। कैसे कि लोग तालिबान से नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन। जो ये लोग जबर कर रहे हैं ख़वातीन को, इस्लाम के नाम पर जानवरों जैसा उनसे सलूक कर रहे हैं, उस पर लोगों ने शुक्र अदा किया कि कोई इनसे निपटने आ गया। फील्ड मार्शल ने वार्निंग दे दी कि हमने बार 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 कहा कि अपनी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दो। हम अपनी सलामती का हक़ रखते हैं, अपनी खुद मुख्तारी का दफ़ा करना जानते हैं, लेकिन नहीं तो फिर हम करेंगे। पहले भी एक दफ़ा किया था पाकिस्तान ने, अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के, अब भी सैकड़ों मील अंदर घुस गया और फिर किया, जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की। जो उन्होंने किया उसके बाद उनके पास क्या था, लेकिन दुनिया तमाशा में भारतीय मीडिया ने शोर मचा दिया कि जनाब अफ़गानिस्तान ने नथ डाल दी पाकिस्तान को। स्काई न्यूज़ जैसे चैनल ने कह दिया कि जनाब अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाइया ने जनाब बम्बारमेंट कर दी पाकिस्तान पे, बिल्कुल वैसे जैसे भारत की बहरिया ने लाहौर में कब्ज़ा कर लिया था मई की जंग में। फेक न्यूज़ थी ना, लाहौर में तो कहीं समंदर लगता ही नहीं, और रावी लगता है तो रावी में पानी कोई नहीं, तो यहाँ कब्ज़ा कर लिया था उनकी बहरिया ने। बिल्कुल उसी तरह स्काई न्यूज़ ने, यल्दा हकीम ने ये खबर दी, और जनाब फिर छुप करके उन्हें ये खबर गायब करनी पड़ी। माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो माफ़ी मांगते कि हमने गलत खबर दी, फेक न्यूज़ दी, लेकिन दौड़ गए। अब इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी वो जो कह रहे थे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कि जनाब हम जवाब देंगे, हम हक़ रखते हैं, जुल्म किया पाकिस्तान ने, शहरियों को मार दिया, औरतों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, सब दौड़ ला गए। पहले खबर आई कि हैबतुल्लाह मारा गया, मुल्ला हैबतुल्लाह, लेकिन बाद में पता चला नहीं, मारा नहीं गया, कहीं ज़मीन दोज़ हो गया, चला गया, रूपोश हो गया, गायब हो गया, ज़ेर ज़मीन चला गया। इसी तरह उनके अक्सर लोग मारे गए और अहम लोग मारे गए, और जो नहीं मारे गए वो दाएँ बाएँ हो गए, छुप छुपा गए, भाग गए। काबुल, कंधार, पक्तिया, खोस्त और जहाँ जहाँ जो बड़े शहर, सब जगह वावेला मचा हुआ है, आग ही आग है। पाकिस्तान ने बता दिया कि हम अपना बदला लेना जानते हैं, और अब नो सीज़ फायर, अब जंग बंदी नहीं होगी उस वक्त तक जब तक मुकम्मल हथियार नहीं डालेंगे आप, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 40 साल इन्हें पाला पोसा, इनकी हिफाजत की, और 40 लाख अफ़गान भाइयों को भाई समझ के, मुसलमानों समझ के, इनको कलमा गो समझ के इनको पाला। लेकिन आज वही मौसम कुछ हो गया, और किसके साथ मिले हैं? पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के साथ
اور بھارت کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اور اسرائیل میں کھڑا ہو کے مودی افغانیوں کی حمایت اور فنڈ دینے کی بات کر رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو وہ مصروف رکھنا چاہتا ہے افغان بارڈر پر، کیونکہ خود تو کچھ کر نہیں سکا، خود تو بھاگ گیا، مار کھائی. تو اب اس نے کہا دوسری جانب پاکستان کو مصروف کر دیا جائے. لیکن پاکستان نے بھرپور انداز میں اور یہ بھی کہہ دیا نو سیز فائر. اب افغان وزارت خارجہ اور ترکیہ کی وزارت خارجہ کا رابطہ ہوا ہے. مختلف ممالک، چین بھی چاہتا ہے کہ بات چیت سے بات ہو. بات چیت سے پاکستان بھی چاہتا تھا، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے تو ہر دور میں یہی کیا ہے. بلکہ ان کو پہلی جب ان کی حکومت تھی طالبہ کی، جب انہیں خانہ کعبہ میں لے جا کے ان کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ وہاں حلف دے کے مکر گئے تھے، تو یہاں کون اب گارنٹی ان کا دے گا؟ لہٰذا یہ معاملات جو ہے خاصے سنجیدہ ہیں. اسی لیے سیز فائر نے کہا کہ نہیں، اسلام کے نام پر یہ خون ریزی اور یہ بد امنی، یہ فساد، یہ دنگا ہم نہیں ہونے دیں گے. تو بھائی یہ کم ہو گیا سیدھا. اب بات کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سیاسی ورکر نہیں. یہ کس نے کہا؟ شاہد خٹک صاحب جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. تم نوٹیفیکیشن تو مطلب راجہ سلمان اکرم راجہ کا بھی نہیں جاری ہوا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، منتخب نہیں ہے وہ. میرا ان کا تو جاری ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں جاری ہوا. وہ کہتے ہیں پارلیمانی لیڈر ہوں میں، لیکن میں کہتے ہیں میں 16 سال کی عمر سے خان کے ساتھ ہوں. میں ورکر ہوں، سیاسی ورکر. بیرسٹر گوہر سیاسی ورکر نہیں ہے. وہ حادثاتی طور پر چیئرمین تو بن گئے، ایک اچھے قانون دان ہے، شریف آدمی ہے، لیکن وہ سیاسی ورکر نہیں ہے. اور بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آپ بہن ہیں خان کی، آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن پارٹی کے ورکرز اور پارٹی کے وفاداروں کی جو وفا ہے اس پر شک مت کریں. آپ کو کس نے حق دیا؟ ہم سب محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے خان پر. تو ہم پہ آپ نے جس انداز میں وہ ایسا نہ کریں. محبت آپ کی، جذبات آپ کے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو. تو یہ معاملات بھی ہو گئے. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جنیوا مذاکرات بے نتیجہ. تیسرا دور ہوا جنیوا مذاکرات کا. کس کا؟ امریکہ بہادر کا اور ایران کا. ایران نے کہا تھا ٹھیک ہے مذاکرات ہم کرتے ہیں، اور ہم یورینیم جو ہے اس کا جو ہے افسردگی وہ ہم کیا کہتے ہیں 5 سال کے لیے منتوی کر دیتے ہیں. لیکن امریکہ بہادر کا دعویٰ کہ جناب جنہ ہے گا وہ ساڈے حوالے کر دو، اور آئندہ کبھی سوچیں گے نہیں. ایران نے صاف جھنڈی کرا دی. انہوں نے کہا آج تک دنیا میں کسی نے بھی ایسا جو جوہری مواد ہے کبھی اپنے مخالف کے حوالے نہیں کیا. اگر کیا تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. ہاں ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئندہ 5 سال کے لیے ہم اس کو روک دیتے ہیں، لیکن اپنی سلامتی کی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے، آئینی، قانونی اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق، لہذا بول لو. تو امریکہ بہادر نے ایک فہرست اپنے مطالبات کی تھما دی اور گل نہیں بڑھی، بے نتیجہ نکل کے پھر جنیوا مذاکرات. لیکن دنیا چاہتی ہے کہ یہ بات بھی مذاکرات سے حل ہو، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کے معاملے میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو. چین ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ترکیہ ہو، سارے دوست ممالک. اور افغان حکومت اب منت لیتے آ گئی ہے کہ جناب کچھ کرا دو. لیکن بات صرف اتنی کہ گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ گارنٹی کون دے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں دے گا. بلکہ قندھار اور کابل کے جو طاقتیں ہیں نا ان کی، طالبان کے گروپ، وہ آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ طالبان زیادتی کر رہے ہیں، طالبان ناجائز کر رہے ہیں، طالبان یہ جو خودکش بمبار. اس کا اس وقت تک افغانستان کو صرف رشیا نہیں، روس نے تسلیم کیا تھا. تو چند دن پہلے وہاں بھی خودکش حملہ ہو گیا. چین میں بھی ہو چکا ہے، ازبکستان میں بھی ہو چکا ہے، اور دنیا پریشان ہے. اور پاکستان کے موقف کے ساتھ اتفاق کرتی ہے، متفق ہے کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا پاکستانی حملے پر کہیں سے کوئی مذمتی بیان نہیں آئے سوائے بھارت اور اسرائیل کے، کیونکہ وہ تو ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ ان کی پراکسی وار کھیل رہے ہیں. اور پاکستان نے جب ان کو کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو کہیں دور لے جائیں آپ پاکستانی سرحد سے، تو انہیں 10 ارب روپے مانگے تھے.
تو یقینی بات ہے وہ تو بیپاری ہیں ڈالروں کو، تو ان کو مل گئے ہوں گے۔ اب پاکستان نے جو حملہ کیا اس میں تمام مسئلہ بارود جو کہتے ہیں نا امریکہ چھوڑ کے بھاگا تھا، اس کا بھی 60% جو ہے انہوں نے سارے ڈپو اڑا دیے، کور ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، تو اب ڈویژن ہیڈ کوارٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سب اڑا دیا۔ تو انہیں جناب کتوں لڑو گے تو کی کرو گے؟ کون اسلحہ دے گا؟ کیسے دے گا؟ بھارت دے گا؟ اسرائیل دے گا؟ بھارت کے ذریعے کیسے آئے گا؟ تو بہت سے سوال اٹھے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ کھل جائے، لیکن بات وہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے کہہ دیا نو سیز فائر، اب معافی نہیں، ہم نے بہت انف از انف، ہو گیا جو ہونا تھا، یعنی انہوں نے کہا پاس کرو پاجی نکل لو۔ تو معاملات اسی طرح ہیں، ذبیح اللہ مجاہد ہوں یا عبدالحمید خراسانی ہوں، دعوے سب کے تھے، بہت سے مارے گئے، لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے، پوسٹوں پہ قبضہ ہو گیا، پاکستانی جھنڈے لگ گئے، سفید جھنڈے انہیں پرچم صلح کے لیے لہرا دیے، لڑنے چلے تھے، چیلنج کر رہے تھے پاکستان کو، لہذا پاجی ایک اور مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں، اچکزئی نے نعرہ لگا دیا رانا ثناء اللہ زندہ باد۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب اب بات چیت کے لیے اپوزیشن مذاکرات پر تیار ہے، اور اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو رابطے کے لیے مقرر کر دیا شاہد خاقان عباسی نے کہ جناب رابطے کرو، مذاکرات سے حل کرو، لیکن حکومت نے کہا کہ غیر مشروط، تو غیر مشروط بات چیت ہوگی جس میں خان کی رہائی کی بات نہیں ہوگی، کہ خان آئینی اور قانونی مقدمات میں پھنسے ہیں، اس کا سلسلہ عدالتوں سے ہوگا، اس کے لیے عدالتوں میں عدالت گئے تھے سپریم کورٹ، آج پھر لطیف کھوسا کو کھری کھری سنائی گئی اور ان کو کہا آپ کو ہم بہت پرانا جانتے ہیں، 1993 سے آپ پرانی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن سب غلط، اور ان کی جو درخواست تھی کہ رسائی تک عمران کی وہ واپس کر دی گئی۔ چھٹی ہوئی پائی پھر تو آؤ، انہیں کے اعتراضات لگا کے واپس کیے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی درخواست پہ۔ تو ماشاءاللہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نادان وکلا نے مروا دیا خان صاحب کو، اور یہ سارے جو ہیں یہ چوری کھانے والے رانجی ہیں، یہ خون دینے والے مجنو ہرگز نہیں۔ تو یہ معاملہ، تو اب اچکزئی نے نعرہ کیوں لگایا؟ آج اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ سے، بہت سی باتیں ہوئیں، اگلے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور وزیر اعظم سے جو ملاقات ہونی ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ جب واپس آئے تو میڈیا نے پوچھا جناب کیا کچھ کر رہا ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نعرہ لگایا رانا ثناء اللہ زندہ باد، باقی انہیں کچھ نہیں کہا، یعنی سم گول کچھ نہ پھول، گل بن گئی ہے، تیرے آگے رستے کو نکلیں گے۔ تو یہ مذاکرات بھی ہوں گے، یہ معاملات بھی ہوں گے، وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوگی آنے والے دنوں میں، لیکن جو پی ٹی آئی کے ابھی جو لوگ بڑے وفادار بن رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا لگ رہا، لگ یہی رہا کہ علیمہ خان اسی طرح چیختی رہیں گی، چلاتی رہیں گی، اور حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، جو باقی رہ گیا وہ بھی کرے گی، کیونکہ ان کے رابطے بھی کہیں نہ کہیں ہیں۔ اب بیرسٹر گوہر خان کی نیت پہ شک کرے جو چیئرمین ہے، جن کو کوئی اختیار استعمال نہیں کرے، رانا جو ہے وہ اپنا کہیں، سلمان اکرم راجہ جو ہے، رانا غلطی سے کہہ رہا تھا، تو راجہ صاحب کو جو سارے سو خون معاف ہے، جو مرضی وہ کہیں، جیسی مرضی بات کریں، اور جائز ناجائز وہ کان بھرتے ہیں علیمہ خان کے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے، جو دھیمے لہجے کے ایک ماہر قانون بھی ہیں، ان کو تو شاہد خٹک بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھے ماہر قانون ہیں، لیکن سیاسی ورکر نہیں کہہ رہے، تو وہ لوگ تو تسلیم کرتے کہ نہیں وہ اصلی جمہوری انداز میں، قانونی آئینی انداز میں وہ آگے بڑھنے کا سلیقہ جانتے ہیں، نرم لہجے میں، لیکن ان کی اس وقت پذیرائی پارٹی میں نہیں۔ اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔